अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। एससीओ कॉन्फ्रेंस कामयाब इनेकाद के बाद इख्तिताम पजीर हुई। सेक्रेटरी जनरल एससीओ ने नायब वजीर आजम जनाब इसहाक डार साहब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए अजीम और शान इकदामात किए। शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। एससीओ कॉन्फ्रेंस तो इख्तिताम पजीर हो गई, मगर 26वीं आईनी तरमीम का महाज सजने को तैयार है। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास तो कल होने जा रहे हैं, जो कि अगले चंद रोज तक जारी भी रहेंगे, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला आज से ही बहरहाल तेज हो गया है। आज के खुसूसी कमेटी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात बीएपी ने अपना मुसवदा पेश करते हुए तजावीज़ कमेटी के सामने रखी है। मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि बलूचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाए और जजों की तैनाती के लिए 3 के बजाय 5 जजों का पैनल दिया जाए। ताहम पीटीआई के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए और ना उनकी तरफ से कोई मुसवदा पेश किया गया। इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तलब किया गया है, जबकि वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 1:30 बजे तलब किया गया है। इम्कान है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी और मंजूरी के बाद आईनी तरमीम को पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम के हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने इशाया भी दिया हुआ है। अब से कुछ देर पहले रायविंड बड़े सियासी सरगर्मियों का एक मरकज बना हुआ नजर आया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब दीगर रहनुमा में बहरहाल शरीक हैं और इतलात हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक मुश्तरका मुसवदा लाने पर मशावरत जारी रखे हुए हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमती मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया था और करता हूं। पीपल्स पार्टी ने हमारे मुसवदे के करीब करीब एक मुसवदा तैयार किया और जहां हमारा थोड़ा फर्क था उसको खत्म कर दिया गया था। हम 2 पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तिफाक हो गया है। इस्लामाबाद में पीटीआई की क़ियादत से भी मुलाकात करूंगा, साथ में मेरा राब्ता है। हमारी ये कोशिश होगी कि इस बिल में इस तरह का इत्तिफाक राय पैदा किया जाए कि उसे एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भरपूर एतमाद में नजर आए। मीडिया से बात करते हुए कहना था कि जेयूआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक हो गया। आपको खुशखबरी देता हूं, मौलाना आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। आज का तफसीली मुलाकात के बाद मैं पुरउम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये कंसेंसस जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान बना है, हमारा उम्मीद है कि जो वो खत्मी आखिरी बिल जो असेंबली से पास होगा वो इंशाअल्लाह ताला हमारा ही कंसेंसस उस बिल की फाउंडेशन बनेगा। तो मौलाना साहब के नुक्ते नज़र में तब्दीली कैसे आई है, ये मुअम्मा अभी हल होना बाकी है, क्योंकि पहले तमाम जमातों की सियासी क़यादत मौलाना साहब के पास पेश हो रही थी, लेकिन अब मौलाना साहब खुद हुकूमती जमातों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अभी चंद रोज कबल ही मौलाना साहब ये कह रहे थे कि इस पार्लियामेंट को आईनी तरमीम पास करवाने का मैंडेट ही नहीं है। इस किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। पार्लियामान की तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं। पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को खदशात हैं कि पार्लियामान में आईनी तरमीम का बिल पास कराने के लिए हुकूमत प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली में बदएतमादी फैलाना चाहती है। सेनेट में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जनाब शिबली फराज साहब इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके सेनेटर्स में, उसके एमएनएज में एक बदएतमादी फैले। जितने भी सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, वो खान साहब के नाम पे इलेक्ट हुए। खान साहब के खिलाफ वोट डालना, वोट बेचना, उनको न कौम माफ करेगी और न उनको मुआशरा माफ करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि ओन चौधरी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट और बाकी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं उन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग्स इनके पास मौजूद है। बड़ी बड़ी ऑफर्स उनकी जानिब से की जा रही है और ये भी कहा गया कि वो कॉल रिकॉर्ड्स जो है वो जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। ओन चौधरी साहब है, ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं। मैं ये बात आपको याद कराऊं कि जिन जिन लोगों को टेलीफोनों के ऊपर आप धमकियां देते रहे हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो मौजूद। तो टाइम आने पे ये सब कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करेगी पार्टी। हम बिल्कुल पीछे नहीं रखेंगे। और नाज़रीन, आप सुन रहे थे सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब जिस तरह से कह रहे थे कि ओन चौधरी साहब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट साथ साथ पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स पे भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है
کہ ان کی کال ریکارڈنگز موجود ہیں, وہ کالز کر کے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور بڑی بڑی آفرز جہاں پر شیخ وقاص صاحب کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں کہ 80 کروڑ سے ارب روپے تک جو ہے وہ آفر کیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس آئینی ترمیم کی حمایت میں لوگوں کو توڑا جا سکے. یہ دیکھنا ضرور ہوگا کیونکہ اب اجلاس جو ہے کل کے روز سے اب شروع اس کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ جاری رہے گا اگلے چند روز تک. شبلی فراز صاحب کو بھی جہاں پر ایک طرف دیکھا جائے وہ بھی ویڈیو پیغام جاری کر کے ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہو کہ عمران خان صاحب کے نام پہ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں اگر وہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیں گے یا ووٹ بیچیں گے, یہاں تک بھی شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ووٹ بیچیں گے تو یقینی طور پہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اسی زمرے میں آتی ہے یہ بات کہ آپ خان صاحب کو مکمل جیل میں ڈالنے کے لیے اور ان کی سزا کو طول دینے کے لیے آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ شبلی صاحب نے تو یوٹیوبرز, رپورٹرز اور جرنلسٹ کو بھی نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پروگرامز بھی پیڈ ٹی وی پروگرامز کیے جا رہے ہیں, وہ تمام پروگرامز بھی اسی پروپیگنڈا کا حصہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس پروپیگنڈا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے تحت ان کے پارٹی اراکین اسمبلی جو ہیں ان کے اندر ان کے درمیان جو ہے وہ بد اعتمادی پھیلائی جا رہی ہے. لیکن یہ بد اعتمادی جو خبریں سامنے آتی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کی جو ڈیٹیلز شیئر ہوتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک طرف حماد اظہر صاحب اور دونوں آمنے سامنے اور دونوں ایک دوسرے پہ شخصیات الزام لگا رہی ہوں, ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ آپ غائب ہو جاتے ہیں تو دوسری شخصیت ایک پہ کہہ رہی ہو کہ آپ روپوش ہو جاتے ہیں. سو اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں تو سب میرے خیال سے دیگر ایلیمنٹس پر الزام نہیں عائد کر دینا چاہیے. پارٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بد اعتمادی پیدا ہو کیوں رہی ہے اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کی بہن آپ سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن بھی کریں گی, وہ کتنا اعتماد کر رہی ہیں, کتنا اعتبار کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر. عمران خان صاحب کی جہاں پر رہائی کی کوششیں ہیں اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ایک طرف احتجاج کی کال بھی واپس لینی پڑی, ساتھ ساتھ ملاقات بھی نہیں ہو سکی ان کے ذاتی مولج کی عمران خان صاحب سے گزشتہ روز. سو یہ معاملہ جا کس طرف رہے ہیں, گارنٹیز کس نے دی تھی, ملاقات کیوں نہیں ہو سکی, اور جو میڈیکل رپورٹ جس پر بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ جس اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, کیا پارٹی کی آفیشیل پوزیشن بھی یہی ہے؟ یہ جانیں گے ہم ایک بریک کے بعد. اس وقت چلیں گے ایک بریک کی طرف. نورین نیازی صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں, بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی آپ ہمشیرہ ہیں, آپ بہن ہیں. نورین صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. نورین صاحبہ گفتگو کا آغاز میڈیکل رپورٹ سے ہی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ جس طرح میں نے منشن کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے شیئر کی, آپ نے وہ رپورٹ, میں ٹی وی انٹرویوز آپ کے دیکھ رہی تھی, آپ نے وہ رپورٹ مسترد کی ہے, لیکن میں سوال یہ ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ رپورٹ جاری کرنے سے پہلے کیا بیرسٹر گوہر خان صاحب نے آپ کو اعتماد میں لیا, فیملی سے شیئر کیا؟ نہیں, کسی سے ہمارے سے شیئر نہیں کیا, میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی رپورٹ. سو آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق, ان کی حالت سے متعلق کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی؟ نہیں, ان کی طرف سے نہیں ہوئی, لیکن کیونکہ جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے جا کے معائنہ کرنا تھا وہ جیل کے باہر ہی بیٹھے تھے. اگر تو انہوں نے کوئی صحیح کام کرنا ہوتا یا صحیح رپورٹ دینی ہوتی تو یہ ان کو ڈاکٹر کو بھی پیمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ اندر لے جاتے. اگر وہ اندر نہیں لے کر گئے اس کے مطلب ہے کہ کوئی چیز تو ٹھیک نہیں چل رہی نا, کہیں تو کوئی چیز خراب ہے اور دال میں کچھ کالا ہے. سمجھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب 2 دن بیٹھے رہے, اسلام آباد میں بیٹھے رہے, پھر اڈیالہ میں بیٹھے رہے, انہوں نے ان کو اندر نہیں لے کر گئے. تو 100% یہ رپورٹ بالکل غلط ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہوگی, یہ انہوں نے بنائی ہوئی رپورٹ. اور اگر اتنی صحیح رپورٹ تھی تو ڈاکٹرز کو اپنے نام سامنے لانے چاہیے تھے, ہمیں بھی پتہ چلتا کتنے قابل ڈاکٹر گئے تھے اندر. رائٹ. بھائی نورین صاحبہ, بیرسٹر گوہر خان صاحب بطور چیئرمین پی ٹی آئی ان کی ایک بڑی سیریس پوزیشن بھی ہے اور بڑے سنجیدہ شخصیت ہیں, آپ کے خیال میں وہ ایسی رپورٹ کیوں شیئر کریں گے؟ پتہ نہیں, میں ان کی سادگی ہوگی, ورنہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو پتہ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کامن مین جو پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کو بھی پتہ تھا کہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس رپورٹ پہ یقین کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا اس رپورٹ پہ یقین. سو نوری صاحبہ, آپ کہتی ہیں یہ رپورٹ غلط ہے اور بالکل آپ کو اطمینان نہیں ہے اس رپورٹ پہ, جس رپورٹ پہ بیرسٹر گوہر خان صاحب بہرحال اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, اور آپ کیا مطالبہ ابھی بھی یہی ہوگا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب جو ہیں وہ ان کے پرسنل ڈاکٹر کی حیثیت سے وہاں جا کر ان کا معائنہ کریں؟ بالکل بالکل, یہ ان کا حق ہے, ان کا آئینی حق ہے. دیکھیں کوئی جیل کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, خان صاحب کے لیے تو کوئی اصول ہی نہیں ہے, کسی اصول پہ چل ہی نہیں رہے. ایک سابق وزیر اعظم
اس کے بھی کوئی رائٹس ہوں گے کہ جیل میں کوئی اچھی طرح رکھا جائے. انہوں نے ان کو ایک قیدی کے بھی آپ سوچیں معمولی طریقے سے رکھا ہوا ہے جس کو انہوں نے اس پہ بھی انہوں نے گزارا کر لیا. لیکن اب جب جیل بند کر دیا اور ان کی صحت کے ظاہر 100% خدشات ہیں کہ یہ لوگ تو ماہر ہیں بہت کچھ کرنے میں, تو اس لیے ہم تو جب تک ڈاکٹر عاصم نہیں دیکھیں گے اور وہ بتائیں گے نہیں, ہمیں کسی بات کا یقین نہیں آئے گا. آج تو بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بلکہ کہہ رہی تھیں کہ وہ تو یہ گزارش کریں گی کہ جیل اتھارٹیز وہ تمام سہولیات جو کہ عمران خان صاحب کو, آپ کے بھائی کو میسر ہیں, وہ تمام قیدیوں کو بھی وہی سہولیات جو ہیں میسر ہوں. بٹ نوری صاحبہ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی آپ چاہیں گے, یہ حکومت کی جانب سے کس کی طرف سے آپ کو کچھ کنوے کیا گیا تھا جو یہ گارنٹی کی بات کی گئی تھی کہ گارنٹرز ہیں وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ نے اسپیشلی یہ کہا ہے کہ 2 ممبرز پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے اور ان کے ذاتی نالج بھی ان کو وزٹ کر سکتے ہیں, جس کی بنا پر جو 15 تاریخ کی جو احتجاج کی کال تھی اس کو مؤخر کیا گیا؟ نہیں, ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں, نہ کوئی بات, ہماری فیملی میں تو کسی سے نہیں بات ہوئی, اور اگر کی بھی ہے جن سے بھی کیا ہمیں نہیں پتا. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ان کو یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی, وزیر اعلیٰ کو اصل میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح جیل میں ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی جیلیں جب وہ کاٹتے وہ جیلیں فرق تھیں. عمران خان جو جیل کاٹ رہے ہیں وہ جیل نہیں ہے جو یہ کاٹتے رہے ہیں. نہ عمران خان کو کسی قسم کی سہولیات دی گئی. وہ کہتی عام قیدی کو, ہم خود کہتے ہیں قیدیوں کو اچھی سہولیات دینی چاہیے, ہمارے دین میں ہے کہ قید میں لوگوں کو اچھے طریقے سے رکھنا چاہیے, تو ان کو بھی نہیں رکھا جا رہا, اور خان صاحب کو تو 100% نہیں رکھا جا رہا. یہ اپنا سارا غصہ بغض وہاں نکال رہے ہیں. نوری صاحبہ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ 15 تاریخ کی احتجاج کی کال دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اس کو نیچرلی آپ نے بھی سپورٹ کیا اور آپ نے لوگوں سے اپیل بھی کی کہ اس میں وہ بھرپور شرکت یقینی بنائیں. یہ احتجاج کی کال واپس لینا, اس ملاقات کی گارنٹی پر ملاقات بھی نہیں ہو سکی, احتجاج کی کال بھی واپس لے لی, آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج کی کال واپس لینی چاہیے تھی؟ دیکھیں بالکل نہیں لینی چاہیے تھی. اگر ان کو یہ گارنٹیز پوری نہیں کی تو ان کا جنہوں نے یہ کال واپس لی تھی ان کو اس پہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے نا. ان کو ان سے جنہوں نے اس کے گارنٹی دی تھی ان سے کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی بتانا چاہیے کہ کس نے گارنٹی دی تھی اور کس نے پوری نہیں کی. اور ابھی بھی اگر نوری صاحبہ لیٹس سپوز کہ اگر یہ ایک سیناریو دیا جاتا ہے, یہ ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ لیڈرشپ میں سے اگر کسی کو جانے کی اجازت دو, کسی ایک شخص کو, آپ کس پر ٹرسٹ کریں گی اس وقت کہ سب سے جو مصدقہ اور جو حقائق آپ تک آپ کے بھائی کی کنڈیشن سے متعلق سامنے آئے یا آپ تک پہنچے, وہ کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو جانا چاہیے؟ مجھے جانا چاہیے, میں فیملی ہوں, مجھے جانا چاہیے. مجھے اس وقت کسی پہ بھی کوئی اعتبار نہیں رہا. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں, مطلب پتہ نہیں, دیکھیں جو میری فیلنگز ہیں شاید وہ باقیوں کی نہیں ہوئے گی. میری فیلنگز ایک بہن کی ہے, میرا بھائی ہے اور ایک عام بھائی نہیں ہے. وہ اس کی بڑی سینسٹیو جگہ وہ بیٹھا ہے, اور اس کے لیے میں نے اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں, اور وہ شاید 17 تاریخ کو دوبارہ سے انہوں نے سنا ہے, تو میں خود جانا چاہتی ہوں, اور پھر میں شاید اپنی بات کا یقین کروں گی, مجھے کسی کی تسلی نہیں ہوگی کسی سے. رائٹ, اور آپ کو یہ بے شک موقع ملنا بھی چاہیے اپنے بھائی سے ملنے کا. بٹ نوری صاحبہ, آپ گزشتہ روز حامد میر صاحب کے پروگرام میں جب موجود تھی تو آپ نے کہا کہ آپ کی لاسٹ عمران خان صاحب سے ملاقات 3 اکتوبر کو غالباً ہوئی. اس وقت آپ نے کہا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی, وہ صحت مند تھے الحمدللہ. آپ کو یہ ان کی جو صحت سے متعلق تشویش کا اظہار جو کیا جانا شروع ہوا وہ کب سے ہوا, اور آپ تک یہ اطلاع کس طرح پہنچی, کس کے تھرو پہنچی؟ ہمیں تو جب وہ جیل بند کر دی گئی تو تشویش وہاں سے ہے. ظاہر ہے جیل بند کسی مقصد سے کی گئی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے جیل ایسی بغیر سوچے سمجھے بند کی. تو بہت تشویش ہے, کسی پہ اعتبار نہیں ہے, نہ اندر والوں پہ اور نہ جو باہر سے باتیں کر رہے ان پہ. تو 5 تاریخ کو جب یہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوا تھا, جو 18 اکتوبر تک جیل کی تمام وزٹس پہ جو پابندی عائد کی گئی تھی, تب سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جب سے پابندی عائد ہوئی تب سے تشویش وہاں سے شروع ہوئی؟ جی بہت زیادہ تشویش. رائٹ, یہ بھی ضرور جی پلیز. ہاں, اور میں کہہ رہی ہوں, دیکھیں آپ بھی سوچیں کہ جتنی دفعہ خان صاحب کی زندگی پہ یہ کوشش کر چکے ہیں, ان پہ جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہو چکی ہیں,
آپ سب کو پتہ ہے ان کی زندگی کو تو بہت زیادہ خطرہ ہے. جیل کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے. میں تو کوئی اچھا سوچ ہی نہیں رہی, اور سوائے اللہ سے دعا کرتی ہوں اور امید بھی اللہ سے ہی ہے کہ اللہ نے پہلے بھی بچایا, انشاءاللہ اب بھی اللہ ان کو بچائے گا. لیکن ہم ابھی تک ان کی طرف سے جو ہے, دیکھیں ہمارا بھی کوئی آئینی حق ہے, ہم بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے ہمارا کوئی کسی چیز میں ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھی ان کو کوئی رائٹ دینا چاہیے. میں تب سے ہم ایک طرح سے ہم اپنے لیے رائٹ مانگ رہے ہیں, ہم کو ان سے بھیک نہیں مانگ رہے. بالکل. پر نوئی صاحبہ, جس طرح سے ابھی آپ بھی مینشن کری تھی, اور عمران خان صاحب کی جو سابق اہلیہ ہے جمائمہ صاحبہ, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا گزشتہ روز اور تمام ان کنسرنز کا اظہار کیا, جہاں پر عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ جیل میں اور ان کے جیل کے جو کک ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ اس کو بھی چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے. بچوں سے جو کالز کا سلسلہ ہے, جو ویکلی کالز کا سلسلہ ہے, وہ 10 ستمبر سے انہوں نے مینشن کیا کہ وہ تب سے منقطع ہے, تب سے روک دیا گیا ہے. لائرز بھی نہیں جا سکتے. آپ تمام فیملی بھی, اور آپ کی بہنوں کا بھی ذکر اس میں کیا, آپ کے بیٹے کا بھی ان میں ذکر کیا. سو آپ ان کی اس بات سے, تمام ان کے کنسرن سے اتفاق کرتی ہیں؟ جی بالکل, وہ تو بالکل ٹھیک لکھا تھا, ان کے کنسرنز بالکل ٹھیک تھے. مطلب ان کے بچوں سے ہفتہ وار بات کی اجازت تھی, لیکن یہ کبھی نہیں کراتے تھے. کبھی مہینے میں 1 دفعہ کراتے تھے, بہت ہوتا تو کبھی 2 دفعہ کراتے نہیں تھے. رائٹ. نوری صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ 4 اکتوبر کو جب ڈی چوک کے احتجاج کی کال دی گئی, آپ کی بہنیں اس میں شامل تھیں اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے, جو کہ ایک آئینی حق ہے تمام پاکستان کے شہریوں کا احتجاج کرنے کا, وہ وہاں موجود تھی, اور ان کی گرفتاری کی خبر وہ آپ تک کیسے پہنچی اور آپ کا رد عمل کیا تھا پہلا؟ سوشل میڈیا سے پتہ چلا, کیونکہ وہ اور میری بہنیں اس کے اندر شریک نہیں تھی. وہ تو دور کھڑی ایک دیکھ رہی تھی, صرف گئی تھی وہاں, ابھی کھڑی ہوئی ہیں جا کے, تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو خالی ہاتھ کھڑی تھی, وہ تو کسی لوگوں میں ہجوم میں بھی نہیں تھی. تو انہوں نے ان کو وہاں سے پکڑا اور ان کو لے گئے, اور ان پہ 10 قسم کے کیسز بنا دیے, ہر قسم کے. ایک تو یہ ہے نا کہ پہلے بھی ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے, انہوں نے اور بنا دیے, تاکہ لوگوں کو جیلوں میں اور ان کو وہاں پہ یقین کرے. یہ جو یہ کر رہے ہیں نا, اس کا ان کے اوپر بہت, ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا یہ ظلم ایسی, یہ آرام سے فارغ ہو جائیں گے. یہ اس کا نتیجہ دیکھیں گے جو یہ اب کر رہے ہیں. نوئی صاحبہ, بحیثیت ایک ماں جن کے بیٹے میں نے جس طرح مینشن کیا کہ 1.5 سال سے قید میں ہیں, تحویل میں ہیں, آپ کے بھائی 14 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہیں, آپ کی بہنیں بھی اب گزشتہ 11 روز سے گرفتار ہیں, ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بہن کی حیثیت سے, کیا کس کیفیت سے گزر رہی ہیں آپ؟ ہاں, وہی کیفیت جو ہر ماں کی یا ہر بہن کی ہوئے گی, میری بھی وہی ہے. دیکھیں اللہ نے رشتے بنائے ہیں, ان کی محبت بھی اللہ نے ڈالی ہوئی ہے نا, اس کی تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن پھر ایک مقصد پہ کھڑے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا جہاد چل رہا ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں, اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا نکلے گا. آپ دیکھیں کہ قربانی کوئی ضائع نہیں ہو رہی. جو نوجوان پاکستان کا نکلا ہے, جو بڑا بوڑھا, آپ کو پتہ ہے ہمارے خان صاحب کی تحریک میں ہر قسم کی عمر کے ہر لوگ نکلتے ہیں, اور ان کے جذبوں میں کوئی فرق نہیں پڑا, چاہے انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے, مارا پیٹا ہے, قتل کیا ہے, وہ پھر بھی کھڑے ہیں. بالکل. بٹ نوئی صاحبہ, آپ چونکہ سوشل میڈیا فالو کرتی ہے بڑے ایکٹیولی, اور سوشل میڈیا پہ آپ ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے جو تاثرات ہیں ان سے بھی بخوبی آگاہ ہوں گی. خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو اقدامات ہیں اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ لیتی آئی ہے, رہائی تو بہرحال ممکن نہیں بن سکی ہے تاحال, آپ بحیثیت ان کی بہن کے, آپ مطمئن ہیں پی ٹی آئی کی قیادت جو کچھ اقدامات ابھی لے رہی ہے اور جس طرح سے بھی اسٹریٹجی لے کر چل رہی ہے, اور آپ کیا سجیسٹ کریں گی کس طرح کا لائے عمل ہونا چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں بہت زور سے اس پہ ان کو کرنا چاہیے. یہ جو آرام سے گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے عمران خان کو جیل سے نکالنے کا کریں, اور پھر باقی یہ جو باقی تو سب بیکار ہے نا, یہ آئینی ترمیم اور یہ ترمیم, ان کا کچھ نتیجہ نہیں ہے. یہ صرف ان کی اپنی حفاظت کے لیے ترمیم کر رہے ہیں سب, کیونکہ ان کے کوئی کام درست تو ہے نہیں, تو یہ اپنے لیے حفاظت کرتے ہیں ان ترمیموں سے. اور پی ٹی آئی والوں کو اس کی بجائے عمران خان کو جیل سے نکالنے پہ زور دینا چاہیے. بہت شکریہ نوئی صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.
اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رؤوف حسن صاحب. آپ سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اور اینڈ آلسو دی ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف تھنک ٹینک. رؤوف حسن صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. رؤوف صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ خبر سامنے آئی پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے 18 اکتوبر کو, اور جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا آپ کی جماعت کو اور کچھ گزشتہ ایک دو روز سے بھی, وہ یہی سوال عائد کیا جا رہا تھا کہ لائے عمل کیا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کون کر رہا ہے. سو ہم اس پر ضرور, میں آنے سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ سے, کیونکہ آپ لوگ نے ایک طرف احتجاج کی کال واپس لی اور واپس اس بنیاد پہ اس گارنٹی پہ لی کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی آپ کے چیئرمین سے عمران خان صاحب سے ایٹ لیسٹ ان کے ذاتی مولج ملاقات کر لیں گے. سو یہ ملاقات کیوں نہیں ہو سکی ڈاکٹر عاصم یوسف کی؟ تھینک یو علینا, بہت مہربانی آپ کی. یہ سوال تو آپ کو ایکچولی انٹیریئر منسٹر سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں پرسوں شکین دہانی کرائی گئی تھی ٹیلیفونیکلی کہ جی ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات جو کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ان کی ملاقات کرا دی جائے گی along with PIMS ڈاکٹرس. PIMS کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کہ ہم آلریڈی وی ہیو گون ٹو اے کورٹ آف لاء اگینسٹ دیم بیکاز انہوں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے خان صاحب کے میڈیکل جو ریزلٹس تھے ٹیسٹ کے ریزلٹس تھے اس کو فج کیا تھا. تو اس سلسلے میں ہم آلریڈی پیمس کے خلاف اس وقت ہمارا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے. سو ان کے اسی رپورٹ کو تو گوہر صاحب جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہوئے اس میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ٹویٹر کے ذریعے وہ پوسٹ بھی کر رہے تھے. دیکھیے جی, میں نے اس سلسلے میں بہت دفعہ بات کی ہے. آج ٹائم نے بھی مجھے انٹرویو کیا ہے, وہاں بھی میں نے یہی بات کی ہے. کل رات کو پروگرامز میں یہی بات کی ہے. آج کچھ پروگرامز میں ہیں وہاں بھی یہی بات کی ہے کہ PIMS کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ریزلٹس کو, ان کی رپورٹ کو ہم بالکل نہیں مانتے. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کچھ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور یہ سوال جو ہے ایکچولی انٹیریئر منسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی کیوں ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات نہیں کرائی. اس سے تو یہی چیز ثابت ہوتی ہے نا, جو ہمارے شکوک و شبہات ہیں اور زیادہ وہ اسٹرینتھ پکڑتے ہیں. سو آؤٹ رائٹلی آپ کہہ رہے ہیں یہ ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ PIMS کی رپورٹ پہ کوئی ریلائی نہیں کیا جا رہا. اب سے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ جو آپ کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ رپورٹ زیر بحث آئی؟ سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں جی, یہ رپورٹ زیر بحث نہیں آئی ہے. میری اسٹریٹجی کمیٹی میں جو کہ میں اس کو کنڈکٹ کرتا ہوں اس میں یہ رپورٹ آج آفٹرنون میں اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ایکسٹینسولی ڈسکس ہوئی تھی. اور آفیشیل پوزیشن آپ کی پارٹی کی اگر میں جاننا چاہوں, رائٹ, بٹ میں آپ کی اگر پارٹی کی آفیشیل پوزیشن جاننا چاہوں اس میڈیکل رپورٹ پہ, وہ کیا ہے؟ PIMS کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کو ہم نہیں مانتے جی. یہ آپ کی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہے؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جی. آفیشیل پوزیشن ہے سر, یہ آفیشیل پوزیشن آپ کی پارٹی کی. آج ہم نے جو احتجاج اناؤنس کیا ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں اس کو آپ دیکھیے. سو سر رؤوف صاحب نے پھر پارٹی کو آن بورڈ لیے بغیر یہ رپورٹ پھر کیوں شیئر کر دی؟ وہ شیئر کر دی انہوں نے نا, بس ٹھیک ہے, شیئر تو کرنی تھی نا. سو ان کا ویو اب ایک طرف ہو گیا, پوری پارٹی دوسری طرف پہ. نہیں دیکھیے پارٹی کا یہ ہے, اس میں گور صاحب بھی آن بورڈ ہے, اس میں گور صاحب کوئی علیحدہ نہیں ہے اس سے, گور صاحب آن بورڈ ہے. ہمیں ہمیشہ ڈاؤٹ تھے PIMS کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے سلسلے میں, اور ہمارا خیال تھا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف ان کے ساتھ جائیں گے, اسی لیے ہم نے ہڑتال کی کال جو تھی وہ واپس لی تھی اسی ایشورنس کے اوپر. لیکن رؤوف صاحب تو شکریہ ادا کر رہے تھے ان تمام ورکرز اور سپورٹرز کا PTI پوری نہیں کر سکے. پر رؤوف صاحب گور صاحب تو شکریہ ادا کر رہے تھے ان تمام ووٹرز اور سپورٹرز کا, ورکرز کا, کہ جنہوں نے خان صاحب کے طبیعت سے متعلق بڑا ایک کنسرن کا اظہار کیا تھا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ رپورٹس شیئر کی اور ٹویٹر پہ جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے ہیں, بٹ انہوں نے یہ تشویش کا اظہار, یا کسی نے آپ کی قیادت سے اس پر تشویش کا اظہار اب تک تاحال کیوں نہیں کیا رؤوف صاحب کہ جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں ان کو 5 گھنٹے کے انتظار کے بعد جو ہے وہ واپس جانا پڑا ملاقات کیے بغیر؟ نہیں, بہت سے لوگوں نے کنسرن کا اظہار کیا ہے, میں کر رہا ہوں. میں نے کل بھی اپنے پروگرامز میں یہی کہا ہے, آج میں نے انٹرنیشنل میڈیا سے اپنی کمیونیکیشن میں یہی کہا ہے. میں کنسسٹنٹ ہمارا سٹانس رہا ہے کہ PIMS کے ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ریلیونس نہیں ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جب تک ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نہیں ملیں گے اس وقت تک ہمیں, ہمارے سپورٹرز کو, ہمارے ایکٹیوسٹ کو, وہ لوگ جو کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں کنسرن ہے جن کو, اور وہ لاکھوں میں ہیں وہ لوگ, وہ ان کی تشفی نہیں ہوئے گی, ان کی تسکین نہیں ہوگی. سو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کا ملنا جو ہے عمران خان صاحب کو وہ انتہائی ضروری ہے. ہم اس کے بعد ہی کوئی چیز ڈیفینیٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا خدا نخواستہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے.
سو سر اب یہ ڈیمانڈ کا اب آپ لوگ کے ہوگا کیا؟ کیونکہ 15 کی آپ لوگ نے کال بھی واپس لے لی، وہ ٹائمنگ بھی نکل گئی جس پر آپ اپنے احتجاج بہرحال ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے، ملاقات بھی نہیں ہو سکی، پھر اب اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ لا کے حکومت رہے گی؟ دیکھیے آئینی ترمیم تو نہ نیشنل اسمبلی کے ایجنڈا میں آئی ہے نہ ہی سینٹ کے ایجنڈا میں آئی ہے، دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، احتجاج کی کال ہم نے واپس لی، اٹ واز مطلب ایک این ایکٹ آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ کہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور چونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی تو ہم نے کہا جی کہ اب ہڑتال جو ہے اس کو ہم وہ کال جو ہے وہ واپس لیتے ہیں۔ آج ہم نے ہڑتال کی کال 18 کو دے دی ہے۔ لازمی بات ہے کہ موڈ ابھی تک وہی ہے، اور ہم جیسے کہ میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس رپورٹ کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتے۔ سو رپورٹ کو کریڈیبل نہیں سمجھتے، احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے، اور یہ بھی بن رہا ہے، کچھ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کو شاید ایک فیس سیونگ چاہیے تھی اس احتجاج کی کال کو واپس لینے کے لیے۔ دیکھیے آپ جو چیز کہنا چاہیں وہ کہہ سکتی ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں اس کا دور دور سے بھی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا یہ صرف اور صرف چونکہ کمٹمنٹ ہمیں مل گئی تھی انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، اور ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی تھی، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں انہوں نے سب نے کہا تھا جی کہ آپ احتجاج کی کال جو ہے وہ واپس لے لیجیے، تو اس کمٹمنٹ درست بات بھی ہے، اور ان لوگوں ان کمٹمنٹ کے اگینسٹ اور اپنے پارٹنرز کی ایڈوائس کے اوپر ہم نے ہڑتال کی کال واپس لی تھی۔ 18 کی ہڑتال کی کال ہم نے اب دے دی ہے، اور جو کہ نیشن وائڈ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رؤوف صاحب یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ نورین نیازی صاحبہ ہم سے بات کری تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کو چاہیں گی کہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور ان کی طبیعت سے متعلق جو ہے وہ آپ تک مصدقہ انفارمیشن آ سکے، تو جس پر انہوں نے کہا کہ میں کسی پر اب اعتبار نہیں کرتی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک یہ احتجاج کی کال واپس نہیں لینی چاہیے تھی۔ تو یہ جو ایک عدم اعتماد ہے یا ڈسٹرسٹ ہے عمران خان صاحب کی فیملی کا، اگر ان کی بہن اب ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، سو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیچرلی ایک لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے۔ وجہ کیا بنی ہے، ریزنز کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن رہا ہے؟ دیکھیے علینا، نورین صاحبہ ہماری خان صاحب کی بہن ہے، ہماری بہن ہے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، میرے ذاتی خان صاحب کی فیملی کے ساتھ تعلقات رہے ہیں تو ہم بہت بہت عزت کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ایک بہن جب اپنے بھائی کے بارے میں، اور جس عذاب سے یہ اس فسطائی حکومت کے دور میں وہ 15 مہینے سے جیل میں ہے، لازمی بات ہے کہ بہن، آپ کو پتہ ہے بہن کا درد، بھائی کا درد ہوتا ہے، بہن کے دل میں بہت درد ہوتا ہے۔ علیمہ بی بی اور باقی جو بہنیں ان کے دل میں بھی ان کا بہت درد ہے، لازمی بات ہے وہ بہت کنسرنڈ ہے۔ سو ان کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہوگی۔ ہماری طرف سے جو ہمارا جو پروپوزل تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کی فیملی سے ایک فرد کم از کم، اور ہمارے ذہن میں چونکہ علیمہ بی بی اور وہ آلریڈی وہ قید میں ہیں، ان کو جیلم کی کسی جیل میں رکھا گیا ہے اس وقت، تو ہمیں نورین بی بی کی ہم نے نام بتایا تھا کہ یہ اور ڈاکٹر عاصم یوسف جائیں گے۔ ہم چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے کوئی شخص ہو اور ان کے ذاتی معالج ہوں، تو وہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی، لیکن اب 18 کے بعد آئی ہوپ کہ خان صاحب سے ملنے کی ہمیں اجازت مل جائے گی، اور نورین بی بی اور باقی سب لوگ بھی ملیں گے ان سے۔ And you would still want ڈاکٹر عاصم یوسف to examine him؟ جی، آپ پھر بھی چاہیں گے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں وہ ان کو ایگزامن کریں؟ بالکل، جو کہ باہر سے ٹریول کر کے پاکستان آئے ہیں۔ جی بالکل، وہ اپنا دورہ جو تھا باہر کا وہ ابورٹ کر کے یہاں واپس آئے تھے اس کے لیے، اور انہوں نے 6-6.5 گھنٹے ان کو انتظار کروایا، اور اس کے بعد کہا جی کہ آپ کے لیے ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی ہمیں۔ رؤوف صاحب، اب جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے 18 اکتوبر کا جو ایک احتجاج ہوگا، اور چونکہ آپ کا اعلامیہ بھی یہ کہتا ہے کہ شدید احتجاج کیا جائے گا، عمران خان صاحب کی بہن بھی ابھی یہی کہی تھی کہ بھرپور ایک زوردار جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے، سو اس طرف اب معاملات جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہی کی جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر بڈ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو یہ موقع مل گیا، کیونکہ وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب بھی اب سے کچھ دیر پہلے وہ بھی تنقید کر رہے تھے اسی بات پہ، سو آپ کا بیانیہ آپ کی جماعت کا کتنا کمزور ہوگا آپ کے خیال میں اس سے؟
बिल्कुल कमजोर नहीं होगा जी। अब खान साहब उन्होंने जो अभी हमारे पास डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने खान साहब की जो बिड है वो रिजेक्ट की है। लेकिन जो कहा गया है वो यही है कि जी चूंकि इस वक्त वो जेल में हैं, उनको सजा याफ्ता हैं, इसलिए ये समझ में आती है। ये और बात है कि जी ये सजा जिन जराइम की वजह से, सो कॉल जराइम की वजह से मिली है, उनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फेक हैं, वो फिक्टिशियस हैं। लेकिन वो जो ऑक्सफोर्ड वाले तो इसमें इन्वेस्टिगेट उन्होंने नहीं करना था। जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ है उसकी बेसिस के ऊपर रिजेक्ट किए। जहाँ तक हमारे बयानिए का सवाल है तो अलीना बीबी हमारा बयानिया जो है वो स्ट्रेंथन हुआ, फर्दर कमज़ोर नहीं हुआ। जिस तरीके से वो क्या था, जितनी उनको पजीराई मिली है ये कुछ हफ्तों में जब से उनकी एप्लीकेशन गई हुई थी, मेरा ख्याल है वो एक रिमार्केबल चीज़ है। और वो आपके नैरेटिव को कोई डेंट नहीं पहुंचाता ये रिजेक्ट होना। राइट रऊफ साहब, मैं आखिर में जरूर चाहूंगी क्योंकि आपके पार्टी के अब दीगर जो मेंबरान हैं, जो लीडर्स हैं, जिसमें शिबली फराज साहब हो, शेख वकास अकरम साहब हो, डॉक्टर जरका हो, वो वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। डॉक्टर जरका ने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसमें वो हमें ये बता रही हैं कि उनके बेटे जो है वो घर वापस नहीं आए हैं और अब तक लापता है, और बज़ाहिर एक वो मुश्किल सूरत हाल में मगर फिर भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। दीगर भी अरकान असेंबली और जिसमें शिबली फराज साहब भी हैं वो भी कह रहे हैं कि दबाव है, और अगर तो किसी ने अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डाला या वोट बेचा तो वो इसी ज़िम्रे में आएगा कि इमरान खान साहब की एक जो मुकम्मल, वो कहते हैं कि जेल में जो है उनको रखने के ये मुतरादिफ समझा जाएगा, और उनकी जो सज़ा है उसको तूल देने की ये बराबर होगा। सो ये नौबत क्यों आ रही है, क्यों क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, क्यों आके ये यकीन दहानी करानी पड़ रही है आपके लीडर्स को, और कोई खदशा है डिफेक्शंस का? देखिए अलीना, पिछले 2.25 साल में जिस तरीके से हमारी पार्टी को ट्रीट किया गया है, जिस जुल्म और जबर का शिकार हम रहे हैं, जिस पस्तायत का शिकार हम रहे हैं, और अब भी जितना प्रेशर है हमारे लोगों के ऊपर, MNAs हों या वो सेनेटर्स हों, जिस तरीके से उनके बच्चों को किडनैप किया गया है, रियाज पतियाना का केस है, डॉक्टर जरका का केस है, और भी लोगों का केस है, मैं सारे गिनवा भी नहीं सकूंगा आपको। तो लाजमी बात है कि प्रेशर तो एक बड़ी एक छोटा सा लफ्ज है ना कहने का, ये महा प्रेशर है जो कि उनके ऊपर है, प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। रऊफ साहब, आखिरी मेरे पास मिनट है, मुझे ये भी बता दीजिएगा, मौलाना साहब रायविंड में मौजूद हैं, आप लोग मुसलसल उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, आज भी मुतवक्की थी कि कोई मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होगी, आज वो अशाइया अटेंड कर रहे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की मेजबानी जो है वो अगले 2 रोज तक जारी रहेगी। हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? एब्सटेन करेंगे इस आईनी तरमीम के इजलास के दौरान, या जिस तरह पहले हिदायत जारी की गई थी, या फिर शरीक हो के अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा? हमारी डायरेक्टिव चले गए हैं जी कि सिर्फ 5 लोग जो हैं वो ये असेंबली का सेशन अटेंड करेंगे और बाकी लोग जो हैं वो अटेंड नहीं करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कल हमारी मीटिंग जो है वो मौलाना साहब के साथ शेड्यूल्ड है, तय है। उस मीटिंग में बैठ के हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है, उनकी क्या प्रपोजल्स हैं, और जो दूसरी तरफ से प्रपोजल्स आई हैं वो भी वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और कल की मीटिंग के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने आगे। हाउ वुड यू रीड मौलाना साहब इवन बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मीडिया ऑब्वियसली उस चीज को बहुत फोकस में रखता है, और हमारे लिए एक बड़ा एक माइंड शेक जो है ये होता है कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह की नजर आई। मौलाना साहब बहरहाल कल बिलावल साहब के हमरा बैठे हुए थे, और उन्होंने ये बात जरूर कही कि पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है वो उनके मुसवदे से करीब है, जिस पर एतराज था वो चीजें दूर कर ली गई हैं। सो आर दे नियरिंग अ कंसेंसस? आपको लग रहा है हुकूमती रैंक्स मौलाना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, या मौलाना साहब आप लोग के साइड पे हैं? देखिए, मौलाना साहब की आज भी हमारे 4-5 लोगों के साथ राब्ता हुआ है, और मौलाना साहब अपनी पोजीशन जो थी उनकी उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर के अंडरस्टैंडेबली कंसेंसस कंसेंसस हमारे साथ उनका होया हुआ है। तो कल जब उनके साथ मीटिंग होगी तो बाकी तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। और ये आखिर में जरूर बता दीजिएगा, बेहतर नहीं होता कि ये आखिर में जरूर बता दीजिएगा, बेहतर नहीं होता कि आज आपकी जमात उस पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत करती और अपना भी मुसवदा पेश कर देती, अपनी तजावीज़? वो हमने टाइम मांगा है जी उनसे, हमने टाइम मांगा है। आमिर डोगर साहब गए थे, उन्होंने टाइम मांगा है, वो टाइम देने के लिए राजी नहीं है। इसको जल्दी पड़ी हुई है, तलवार इनके सर के ऊपर लटकी हुई है, और आपको पता है कि क्या मुहरकात हैं। इस तरीके से आईनी मुसवदा जो है वो पास नहीं होगा। नंबर्स इनके पास नहीं है। ऑल्दो ये असेंबली में इनके पास नंबर्स हैं, ऑल्दो ये क्लेम कर रहे हैं, इनके पास नंबर्स, ऑल्दो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास जो है वो कंसेंसस जल्द डेवलप हो जाएगा। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
senior member Pakistan Tehreek-e-Insaf's core committee, also the head of Pakistan Tehreek-e-Insaf's think tank रऊफ हसन साहब इस वक्त हमसे बात करी, जिन्होंने कहा हमने डिसाइड ये किया 18 अक्टूबर को एक तो भरपूर एहतजाज और मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है, और दूसरा ये कि सिर्फ 5 इनके अराकीन सेशन अटेंड करेंगे. लेट्स सी किस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है. प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए.